भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज मेरे साथ जनाब हाफिज़ इमरान अहमद साहब मौजूद हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमने हमेशा दिन के हवाले से वो बात कही है जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। तो आज भी हम कुरान के मुताबिक कुरान की आयात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ बयान करेंगे हाफिज़ साहब। तो आपने उसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो नाज़रीन, असल में मसला ये है कि हमने अपने स्टेटस में ऐसा बनाया हुआ है जितने अदारे हैं या जितनी पुलिस हो गई वगैरह वगैरह या वापडा हो गया, जितने भी अदारे हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको हमने बड़ा मुअज़्ज़ज़ शख्स बनाकर रखा हुआ है। इसके साथ ही जो अवाम है उसकी हम जो तज़लील करते हैं वो भी आपके सामने है। आज इसी पर ही गुफ्तगू होगी। तो आइए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम जी आप साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप साहब आपका टाइम देने का। आज का मेरा जो सवाल है वो ये है कि अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ शख्स कौन है। इसलिए ये मेरा सवाल है कि हमने अक्सर जो हमारी कौम या हमारे लोग हैं, अवाम है, उन्होंने जो अच्छे लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर उलमाए दीन होते हैं, उनके पास इल्म दीन होता है, वो अच्छी बात बताते हैं, नमाज की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की तरफ रजू करते हैं, कुरान और हदीस की तरफ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। लेकिन हमने ये चीज़ें छोड़कर दुनियावी तरफ जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकासद के लिए हासिल होती हैं उन पर ही वक़्फ़ कर रखा है। इसकी क्या वजह है और क्या ये ठीक है या नहीं है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भट्टी साहब और नाज़रीन, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा खुश रखे और हर किस्म की आफत और मुसीबत से बचाए और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इज़्ज़तें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। भट्टी साहब, ये दुनिया है जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपने कहा कि मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाले लोग, देखें हर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ लोग मुअज़्ज़ज़ बनाए होते हैं और कुछ लोग अल्लाह उन्हें ज़लील कर देता है। मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नज़दीक वही होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला अपनी किताब, अपने पैगंबर पर ईमान, क़यामत के दिन पर ईमान अल्लाह देता है तो वो मुअज़्ज़ज़ होते हैं। और रज़ील अल्लाह के नज़दीक वो होते हैं कि जो कुफ़र पे चलते हैं। लेकिन आज या कौमों के हालात अगर पढ़े हैं तो हमेशा लोगों ने जिनके पास इल्म है, नबुव्वत है, किताब है, या जिन्हें अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़ज़ बनाया है, लोग दुनियादारी के अंदर देखते हुए उन्हें मुअज़्ज़ज़ नहीं समझते, बाद ये राज समझते हैं। वो कहते हैं कि इनकी कोई भी अहमियत नहीं मुआशरे के अंदर, इनको कोई पास भी नहीं बिठाता। अब आपने टॉपिक एक दिया था मुझे कि सूरह हूद की आयात पर, जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा मौजूद था। अगर हम एज़ाज़ की बात देखें तो सबसे बड़ा एज़ाज़ अल्लाह की तरफ से वो है कि जो अल्लाह किसी पैगंबर को देता है, एक नबी को देता है, और वो होती है वही इलाहिया। अब अल्लाह की किताब और अल्लाह के अहकामात के लिए अल्लाह उन्हें चुन लेता है। ये बड़ा एज़ाज़ होता है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ होता है वो बंदा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इब्राहीम। इस तरह आयते हैं कि अल्लाह ने इनको चुना, अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने इंतखाब किया, अल्लाह ने मुंतखब किया इन्हें। और जिसे अल्लाह मुंतखब कर ले असल में इज़्ज़त का हकदार भी वही होता है। और हर पैगंबर का पैरोकार, उसका इंतखाब भी अल्लाह ने किया है कि जो सबसे पहले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, नबी की नबुव्वत पे ईमान लाते हैं और उसके अहकामात को मानते हैं और उसकी पैरवी करते हैं, ताबेदारी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो मुअज़्ज़ज़ शुमार होते हैं, मुआशरे के अच्छे फ़र्द गिने जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ थी उस वक़्त कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को जो तबलीग और दावत की ना, देखे कुरान का तज़किरा करता है कि 950 साल उनकी दावत और तबलीग है, उम्र उनकी इससे ज़्यादा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि 950 साल उनकी दावत और तबलीग और ईमान लाने वाले चंद बंदे, चंद अफराद। और क्या था कि उनकी दावत क्या थी कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, सूरह हूद की 26 नंबर आयत, अल्लाह ताबुदू
الا اللہ، کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں گے قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو ہر پیغمبر کی سب سے پہلی دعوت اور اس کی تبلیغ کی پہلا سٹیج اور پہلی سیڑھی، پہلا ٹاپک اور پہلا لیسن، پہلا سبق وہ کیا ہے؟ یہی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہر پیغمبر کو ہم نے یہ وحی کی، نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف یہ بات، یہ پیغام بھیجا کہ میری عبادت کرو، اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا الہ معبود پوجا پاٹ کے قابل کوئی نہیں، اور تم نے عبادت میری کرنی ہے۔ عبادت کی طرف لایا گیا ہے کہ جیسے قرآن نے کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے جنات اور انسانوں کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت میں جب شریک کوئی نہیں تو یہ سب سے معزز لوگ ہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، جن کا عمل یہ ہے۔ اب قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومی ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ یہ 27 نمبر آیت۔ اب 27 نمبر آیت میں جو حضرت نوح کی قوم کے سردار لوگ تھے، بڑے لوگ آج آپ جنہیں بڑے سمجھنے، بڑے قادآور شخصیات، پنچایت کے پنچایتی، یا بڑے اپنے آپ کو سربراہ قبیلوں کے سردار جن کے پیچھے جتھے ہیں، یا بڑے مالدار سرمایہ دار جاگیردار جن کی مٹھی میں نظام ہوتا ہے، چلاتے ہیں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے مان راکا، پہلا ان کا اعتراض اللہ کے نبی پہ کیا تھا؟ مان راکا، ہم نہیں دیکھتے تجھے الا بشرا مثلنا، تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ بھائی تیرے میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ تو بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، تو بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، تو بھی شادی کرتا ہے ہم بھی شادی کرتے ہیں، تو بھی چلتا پھرتا ہے ہم بھی چلتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں یہ اعتراض ان کا تھا کہ ہم جیسا تو انسان ہے، ہم تجھے نبی کیسے مانیں؟ پھر اگلا جملہ جو ان کا اللہ نے نقل کیا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں نا، وہ یہ تو ہمارے معاشرے کے غریب ترین لوگ ہیں، ان کے تن پہ بدن پہ کپڑا نہیں ہے، پاؤں پہ جوتی نہیں ہے، وہ یہ بیچارے تو مفلوق الحال ہیں، اور اتنے مفلوق الحال ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اراذلنا، یہ تو ہمارے معاشرے کے کم ترین افراد سے ان کا تعلق ہے، غربت کی لکیر سے نیچے، یہ تو وہ ہے بادی الراج، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو رائے ان کے متعلق کو قائم ہی نہیں کر سکتا، یہ کیا ہے؟ انہیں کوئی پاس بٹھاتا نہیں، ان سے کوئی مشورہ نہیں لیتا، ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، یہ تو پھر رہے ہیں ایسے، اور تیرے پیچھے چلنے والے، تیرے اوپر ایمان لانے والے وہ ہیں۔ اور پھر پیغمبر کو تیسرا جملہ آیا ان کا سرداروں کا وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، کیا اللہ نے تجھے ہمارے اوپر درجہ دے دیا؟ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ وما نرى لكم علینا من فضل، کیا اللہ نے تجھے ہمارے اوپر درجہ دیا، فضیلت دی ہے؟ جی وہ کہتے ہیں بل نظنکم، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ تین فکرے، ایک تو انسان ہے ہمارے جیسے، ہم نہیں مان لائیں گے، تجھے کیوں نبی ماننے؟ دوسرا یہ تیرے پیچھے چلنے والے تو رذیل لوگ ہیں، یہ کیوں مانے ہم؟ تیسرا تجھے ہی فضیلت دینی تھی۔ اب یہ جملے دیکھیں حضرت نوح کی قوم کے، اور آگے چل کے آپ کو یہاں پر دیکھیں کہ ناظرین بھی سنیں، آپ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا، کہ قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا یہ قرآن اگر اترنا ہوتا تو ان دو بستیوں کے سرداروں پہ اترتا، قریتین عظیم، ان دو بستیوں کے سرداروں پہ اترتا، تیرے اوپر ہی اترنا تھا یہ قرآن۔ وہ کہتے ہیں مکے کے سردار پہ اترتا، طائف کے سردار کے اوپر اترتا قرآن، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اترتا۔
اب وہاں پر بھی یہ کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار دو عالم کو یہ کافر مکے کے مشرک کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ آئیں نا آپ کی مجلس میں، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا یہ غریب غربا، ان کو ہٹا دیا کرو۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا اے میرا پیغمبر انہیں اپنی نظروں سے کبھی جدا نہ کرنا۔ تو اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ نبی۔ اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ نبی پر ایمان لانے والے۔ اللہ کے نزدیک دولت، سرداری، جتھا، فوج، سربراہ ہونا یہ معزز لفظ نہیں۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و دولت دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اب اللہ کو غرض ہے ایمان سے، اب ایمان کسی غریب کے پاس ہے تو وہ معزز ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو جب ایک مرد اور ایک عورت سے تم پیدا ہوئے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزت اور عزت والا وہ ہے جس کے دل کے اندر زیادہ تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک عزت پانی ہے تو ایمان مضبوط، اللہ پہ ایمان مضبوط، رسول پہ ایمان مضبوط، اللہ کی کتاب پہ اور عمل مضبوط، اللہ کی شریعت پہ، پیغمبر کے طریقے پہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل، میرا پیغمبر فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے طریقے پہ چلو، تو کیا ہوگا جی؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عزت یہ ہے، عزت رسول کا دامن پکڑنے میں ہے، عزت رسول کے طریقہ پکڑنے میں ہے، عزت رسول کا سنت پہ عمل کرنے پہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے یہ اعتراض رکھا، ہر قوم کے سرداروں نے یہی اعتراض پیغمبر پہ رکھا کہ تو ہم جیسا انسان ہے، تیرے اوپر ایمان لانے والے کمتر لوگ ہیں۔ اب آگے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرا پیغمبر نوح، اے میرا پیغمبر نوح، وما انا بطارد الذین آمنوا، ان ایمان والوں کو اپنے سے جدا کبھی نہ کرنا۔ کیوں؟ ان ایمان والوں کا ایمان اتنا پکا ہے کہ انہم ملاقو ربہم، یہ ایک دن اپنے اللہ سے ملاقات کرنی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی عنایت کس پہ ہے؟ یعنی اللہ نہ مال دیکھتا ہے، نہ دولت دیکھتا ہے، نہ جتھا دیکھتا ہے، نہ فوج دیکھتا ہے، نہ حکمرانی دیکھتا ہے، نہ اللہ کسی کی وزارت دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جس نے رسول کا دامن پکڑ لیا۔ اس میں ایک اور بھی سوال نکلتا ہے کہ اس میں جو حقوق العباد ہیں، یعنی لوگوں کے جو عوام کے جو حقوق ہیں، وہ بھی سلب نہیں کیے جاتے، جہاں ہم لوگ اپنے جن کو اللہ نہیں پسند کرتا ہم انہیں عزت دیتے ہیں۔ آج کا معاشرہ جو ہے ویسے، ہاں جی ہاں جی، تو یہ کیا بٹی صاحب یہ جو چیز ہے نا ہمارے لیے بڑا لمحہ فکری ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، لمحہ فکری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ ہمارا ایک کلچر چلتا ہے نا ووٹ کا، اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی معزز آدمی نہیں چاہیے، مومن آدمی نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو ہمارے ہر گناہ میں ہمارا ساتھ دے۔ ہم چور ہیں، ہم ڈکیت ہیں، ہم بددیانت ہیں، ہم کچھ بھی کریں وہ ہمارے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ لوگ تو ووٹ اس لیے دیتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے ہمارا یہ جو معاشرہ ہے لمحہ فکری ہے کہ دیکھیں اس پر کہتے ہیں، دیکھیں کہ جہاں پر اللہ کہ حکم کی نافرمانی ہوگی وہاں پر اللہ کی پکڑ آئے گی۔ آپ نے ابتدا میں ایک جملہ کہا کہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، وزارتیں ہوتی ہیں، حکمرانی ہوتی ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا امتحان ہوتا ہے نا۔ عادل حکمران، انصاف کرنے والا جو پبلک سے انصاف کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ تو جو ظالم حکمران ہے
پبلک کا حق مارتا ہے اور پبلک کے حقوق پورے نہیں کرتا، اس کے لیے تو اللہ نے نتیجہ تنبیہ جہنم آگ یہ بتائیے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمارا ملک جس کی بنیاد کلمہ ہے، یہی کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، یہی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ہمارا بجٹ آیا ہے ظالمانہ نہیں ہے، پبلک پہ ظلم نہیں ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس پہ ٹیکس نہیں لے رہے؟ مزید ہو رہا ہے، مزید ہو رہا ہے نا۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے نام کے نیچے دیکھیں، اب تو نظر آ رہا ہے کہ اسمبلی میں ہوتا ہی جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہی ہے نا، اور یہ فیور کر رہے ہیں ہر بندہ اپنی جماعت کی، خواہ جماعت غلط ہے خواہ جماعت نافرمان ہے اللہ کی۔ دیکھیں نا بجٹ پاس ہو گیا، کسی نے اعتراض کیا مسلمان ممبر نے، او بھائی 8,000 کچھ ارب روپیہ ہمارے بجٹ کا آدھا حصہ جو جا رہا سود میں 8,000 کچھ ارب روپیہ سود میں۔ پہلی شک ہی یہ ہے کہ سود میں اتنا گیا، تو یہ سود کیا ہے؟ حرام تو ہے بھٹی صاحب، حرام تو شراب بھی ہے، حرام اور چیز ہے، حرام شراب ہے، حرام سور ہے، مسلمان شراب نہیں پیتا، زنا بھی حرام ہے، فلانی چیزیں حرام ہے۔ دیکھیں یہ حرام نہیں ہے صرف، یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، رسول سے اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، تو نتیجہ کیا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہے، بلوچستان میں آپ کے امن نہیں، KPK میں آپ کے لیے امن نہیں، کشمیر میں آپ کے لیے امن نہیں، گلگت بلتستان میں آپ کے لیے امن نہیں، فلاں میں امن نہیں، یہ سمجھ نہیں رہے، یہی تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ امن چھین لیتا ہے، اللہ امن چھین لیتا ہے اور خوف طاری کر دیتا ہے دوسری اقوام کا۔ یہ اعلان جنگ ہے، حرام نہیں ہے۔ اور آپ کے بجٹ میں اللہ سے اعلان جنگ ہر سال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑا ہی افسوس ہے ہم مسلمانوں پہ اور ان سارے ممبروں پہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہ ایک دینش کمار ہندو نے آیتیں پڑھ کے تو سنایا تھا، تو ایک جب ممبر نے کہا نا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا پہلے تم مسلمان بنو تو پھر میں ہوتا ہوں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہماری پاکستان میں اسمبلی میں یہ تک نوبت آ گئی کہ ایک ہندو ہمیں غیرت دلا رہا ہے، شرم دلا رہا ہے، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہے تم مسلمان نہیں ہو، وہ کہہ رہا ہے تم مسلمان نہیں ہو، تم سود کا کام کر رہے ہو، تم اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ یہ اب کافر بتا رہے ہیں ہمیں کہ مسلمانوں شرم کرو، حیا کرو۔ تو عزت اللہ کے نزدیک حرام کام کرنے میں نہیں، عزت اللہ کے نزدیک تقوی میں ہے۔ اللہ کے نزدیک قیامت الدن معزز حکمرانی میں نہیں، مالداری میں نہیں، سرداری میں نہیں، حکمرانی میں نہیں، جتھے رکھنے میں نہیں ہے، ان پروٹوکول میں نہیں ہے۔ یہ دنیا کی عزت ہے، آخرت کی عزت اللہ نے تقوی میں رکھی ہے، ایمان میں رکھی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان اور تقوی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کے طریقے پر ہمیں چلائے۔ جی ناظرین، کتنی خوبصورت گفتگو آپ سامنے فرمائی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارا اس وقت معاشرہ جو ہے یہ واقعی بہت ہی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو سنبھالنے کے لیے سنبھالنے میں ہر ایک بندے کو کوشش کرنا ہوگی، تبھی جا کے یہ معاملات، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں اور پھر آگے بڑھیں تو پھر کام بنے گا۔ تو اسی کے ساتھ اکبر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔